सबसे पहले तो ये कि 3 फरवरी को हमने अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव मुल्क भर में फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर से शुरू करते हुए लॉन्च की। ये आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि पाकिस्तान उन 65 ममालिक में से है जहाँ ये वैक्सीनेशन हो रही है। 130 ममालिक ऐसे हैं दुनिया में जहाँ अभी वैक्सीनेशन नहीं शुरू हुई। तो ये वैक्सीन की फराहमी और इसका इस्तेमाल हमारे लिए एक अहम और अच्छा मरहला है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सबसे पहले हमने जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनसे शुरू किया। कई दफ़ा लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि ये आगाज़ इनसे किया गया। सबसे पहले तो ये कि जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका प्रोटेक्ट होना, उनका बचाव हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के फंक्शन करने से के लिए, उसकी रोज़ाना उसके चलने के लिए उनकी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, दीगर स्टाफ की मौजूदगी इंतहाई अहम है, क्योंकि उनके बग़ैर ये सिस्टम चल नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो लगातार इस वायरस को, इस इन्फेक्शन को एक्सपोज होते हैं, उनको इससे ख़तरा रहता है और वो बाकी सिटीज़न्स की तरह, बाकी शहरियों की तरह सोशल डिस्टेंस या फासला रख नहीं सकते, क्योंकि उनको अपने काम की वजह से इस बीमारी के ज़द में मजबूरन आना पड़ता है और इस सूरत में वो ना सिर्फ अपनी जानें बल्कि अपने घर वालों का सुकून भी कई दफ़ा इससे असरअंदाज होता है। और मेरी इत्तला के मुताबिक 130 से ज़्यादा फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर जो हैं वो पिछले 1 साल में इस मर्ज़ के हाथों अपनी जान भी खो बैठे हैं। अच्छा, अब अगर आप फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं तो मेरा आपके लिए ये मैसेज होगा कि एक तो ये कि आपको सलाम है आपकी अपनी ड्यूटी, अपने काम से लगन के बारे में, मगर इससे भी ज़्यादा कि अब जब कि ये वैक्सीन्स अवेलेबल हैं तो प्लीज़ इनको लगवाइए। इससे आप भी बचेंगे और आपकी सेहत भी इंशाल्लाह कायम रहेगी और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की पायदारी के लिए, मजबूती के लिए आपकी जो गिरां कदर खिदमात हैं वो जारी रह सकेंगी। तो फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ कि चूँकि अब इस मुहिम का आगाज़ हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स से हुआ है तो प्लीज़ मेहरबानी करके अपने आप को प्रोटेक्ट करवाइए, बचाव के लिए वैक्सीन लगवाएं। अभी तक 52,000 से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, पहली डोज़ उनको लग चुकी है और हमारे लिए हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो रोल मॉडल बतौर एक मिसाल के लिए मिसाल के तौर पे हमारे सामने रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका ये वैक्सीन लगाना इस चीज़ की अक्कासी है कि वो इसकी एफिकेसी को, इसकी अफादियत को, इसकी सेफ्टी को कितना ट्रस्ट करते हैं। इसमें क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, क्या गाइडलाइंस थी, थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ। एक छोटी सी तब्दीली हमने जो अपने सिस्टम में की वो ये कि शुरू में जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर थे उनको एक लिस्ट के मुताबिक वो प्री रजिस्टर होते थे और फिर उनकी बारी आती थी। इसमें एक थोड़ी सी तब्दीली ये हमने की है और इस सारे मामले को ज़्यादा आसान बनाने के लिए और मौसर बनाने के लिए एक छोटी सी तब्दीली। वो क्या है कि अगर आप फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं जिसकी उम्र 60 से कम है, ये 60 वाला मसला भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ, लेकिन अगर आप फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं और आपकी 60 से उम्र कम है तो आप पहले तो आपने करना ये होता था कि अपना नंबर में मैसेज करते थे और वैक्सीनेशन सेंटर असाइन होने का इंतज़ार करते थे। तब्दीली ये की गई है कि अब आप सिर्फ अपना नंबर 1166 को CNIC नंबर, और ये भी बताता चलूँ उसमें डैश वगैरह ना डालिए, जो पूरे नंबर हैं बस वो लिखिए, नाम भी लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ CNIC 1166 SMS करें और अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर को विज़िट करें। और जो लिस्ट है इन वैक्सीनेशन सेंटर्स की वो ncoc.gov.pk पर मौजूद है, तो अपने करीबी सेंटर को विज़िट कीजिए और आप जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपकी वैक्सीनेशन मुमकिन बनाई जा सकती है। अब अगर वो तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, उनके बारे में मैं भी थोड़ी मालूमात आपको अभी बता दूँ।
اچھا، اب جو دوسرا مرحلہ ہمارا ویکسینیشن کا ہے اس کے بارے میں بہت عرصے سے ہم بتا رہے ہیں کہ وہ 65 سے زیادہ عمر کے لوگوں کے ساتھ شروع کیا جائے گا، اس کا آغاز وہاں سے ہوگا۔ اچھا، 15 فروری سے ہم نے اناؤنس کیا کہ جو اگلا مرحلہ ہے اس کے لیے آپ اپنے آپ کو پری رجسٹر یا رجسٹر کروانا شروع کر دیں اگر آپ کی عمر 65 سے زیادہ ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اسی طرح 1166 کو 1166 کو اپنا CNIC بغیر ڈیش ڈالے، بغیر سپیسز دیے، سیدھا تمام نمبرز لکھیں اس میں اور 1166 کو SMS کریں، اور پھر اس کے ذریعے جو جواب آئے گا اس کے ذریعے جو مزید آپ کو معلومات ہیں اس کے ذریعے پتہ چلے گا کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ اس کا آغاز انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ مارچ کے شروع سے ہو جائے گا، کہ آغاز سے ہو جائے گا۔ اس میں اگر آپ باقی تفصیلات دیکھنا چاہیں تو NCOC کی ویب سائٹ پہ بھی وہ معلومات موجود ہیں، وفاقی وزارت صحت کی ویب سائٹ پہ، اور فیس بک اور ٹویٹر اور انسٹاگرام اکاؤنٹس کے اوپر بھی یہ ساری انفارمیشن موجود ہے اگر آپ کو فردر معلومات چاہیے ہوں۔ اچھا، یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ آخر کار 65 سے زیادہ کی عمر کا کیوں ہم نے انتخاب کیا اس ویکسین کو جب ہم عام شہریوں کے لیے شروع کریں گے، ہیلتھ کیئر ورکرز کے علاوہ؟ اس کی وجہ بڑی سادی ہے۔ تقریباً جو 12,500 کے قریب اموات ہو چکی ہیں اس کووڈ-19 کی وجہ سے پاکستان میں، ان میں سے بیشتر جو ہیں ان کی عمر اس عمر سے زیادہ تھی، اور یہ ہمارے پیارے تھے، ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے کہ جو ہمارے شہریوں کی یہ سیگمنٹ ہے، یہ جو لوگ ہیں جن کی 65 سے عمر زیادہ ہے، ان سے ہم ویکسینیشن کا آغاز کریں۔ اور میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کی عمر 65 سے زیادہ ہے تو اپنے آپ کو رجسٹر کیجئے، اور اگر آپ کی عمر زیادہ نہیں ہے لیکن آپ کے گرد لوگ ہیں، آپ کے والدین ہیں، باقی عزیز و اقارب ہیں، تو ان کو بھی اس رجسٹریشن کے پروسیس میں شامل کریں، ان کی مدد کریں ان کو رجسٹر کرنے میں۔ اچھا، کچھ گفتگو رہی یہ 60 سال سے زیادہ عمر کے معاملے کی، یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں۔ جو موجودہ مرحلے میں ویکسین استعمال ہو رہی ہے، جو اس وقت ہم فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر کے لیے ویکسین استعمال کر رہے ہیں، اس کا نام سائنوفارم ہے، یہ چین سے آئی ہے، اور ہم نے یہ اناؤنس کیا تھا، اور میں پھر بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ ریکمینڈ نہیں کیا کہ یہ 60 سال سے زیادہ کے لوگوں میں استعمال کی جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ویکسین بذات خود سیف نہیں یا مؤثر نہیں۔ آخر کیا وجہ ہوئی کہ ہم نے یہ جو اناؤنسمنٹ کی کہ یہ 60 سے اوپر استعمال نہ کی جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی ویکسین کے لیے، کسی دوا کے لیے ٹرائلز کیے جاتے ہیں تو وہ جو انفارمیشن ہوتی ہے، وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے، اس کو انالائز کرتے ہیں، اس کے بیسس کے اوپر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ کن صورتحال میں استعمال کی جانی چاہیے۔ یہ جب ٹرائل کنڈکٹ ہوا تو اس میں 60 سے زیادہ کے جو افراد تھے جنہوں نے حصہ لیا ٹرائل میں، ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اس کے اوپر ایک مناسب اسٹیٹسٹیکل انالیسس جو ہے وہ کیا جا سکے۔ اب جب اعداد و شمار اتنے نہ ہوں کہ اس کے اوپر ایک واضح فیصلہ دیا جا سکے، تو اس صورتحال میں ہوا یہ کہ جو ہمارے قومی ماہرین ہیں، پاکستانی ماہرین ہیں اس معاملے کے، انہوں نے یہ ہمیں گائیڈ کیا کہ اس کے استعمال کو فی الحال جب تک اور اضافی ڈیٹا نہیں آتا 60 سے زیادہ سال والی عمر کا، تو اس کا استعمال محدود رکھا جائے 60 سال کی عمر تک۔ اس بات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہمارے عوام کو اس چیز پہ یقین ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ماہرین ہیں اور جو ہماری حکومت ہے ایسے ماہرین کو چن رہی ہے جو ان اعداد و شمار کو بہت باریکی سے، بہت ذہانت سے اور بہت ایکسپرٹیز کے ساتھ، مہارت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور وہ عوامی صحت کو سب سے پہلے ترجیح دیتے ہیں اور اس کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر سائنوفارم 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو نہیں لگے گی تو پھر ہم ان کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ کیونکہ آپ پوچھیں گے ابھی تو آپ نے کہا کہ زیادہ ایج کے لوگ جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے جو ویکسین استعمال ہوگی وہ کوویکس فیسلٹی کے تھرو ہمیں آئے گی، اور اس ویکسین کا نام ہے ایسٹرازینیکا آکسفورڈ۔ یہ ہمیں 17 ملین ڈوزز جو ہیں وہ جون سے پہلے مہیا کر دی جائیں گی،
اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا، ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ تقریباً 6 سے 7 ملین ڈوزز جو ہیں وہ مارچ میں آ جائیں گی۔ اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہماری اطلاع کے مطابق تقریباً 2 مارچ کے لگ بھگ 2.8 ملین ڈوزز یعنی 28 لاکھ ڈوزز ایسٹرازینیکا کی پاکستان پہنچ جائیں گی۔ یہ بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جو اگلا مرحلہ ہے ویکسینیشن کا اس کا آغاز کر پائیں گے، اور جیسے میں نے عرض کیا اس کا آغاز ہم 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں سے شروع کریں گے۔ اس وقت ایسٹرازینیکا کے بارے میں ایک دو باتیں بتا دوں۔ ایک تو یہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو عالمی ادارہ صحت ہے، انہوں نے اس ویکسین کو اپروو کر رکھا ہے۔ دوسرا یہ بھی بتاؤں، میں نے ذکر کیا ابھی کہ 65 ملک جہاں یہ ویکسین ہو رہی ہے، ان میں سے 34 ایسے ہیں جہاں اس ویکسین کا استعمال ہو رہا ہے، بشمول برطانیہ کے، یونائٹڈ کنگڈم کے، اور یہ سیف اور ایفیکٹو ویکسین ہے۔ تو میں پھر آپ کو اس چیز کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ جب یہ ویکسین پاکستان میں آ جاتی ہے اور آپ کی اپنی عمر اور اس کے سٹیج کے مطابق باری آتی ہے، تو اس کو ضرور اس کے لیے رجسٹر کروائیے اور اس کی ڈوزز لگوائیں۔ اچھا، اب فیز 2 جو دوسرا مرحلہ ہے، اس میں ایک اور چیز ہم نے بتائی تھی۔ ابھی تک تو میں نے ذکر کیا فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کا، جو ہراول دستہ ہماری اولین ترجیح وہ تھی، وہاں سے ویکسینیشن شروع ہوئی۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ 65 سے زیادہ سال والے عمر کے لوگوں کو ہم کیسے ویکسینیٹ کریں گے، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ ہیلتھ کیئر ورکرز جو 60 سے زیادہ کے عمر میں تھے، ان کے لیے جو ویکسین استعمال ہوگی وہ بھی یہی ایسٹرازینیکا ہی ہوگی۔ اچھا، اب ایک اور کیٹیگری ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، اور وہ ہیں ہمارے عمومی ہیلتھ کیئر ورکرز، وہ ہیلتھ کے ورکرز جو فرنٹ لائن پہ تو نہیں لیکن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اگلا سٹیپ ہے وہ ساتھ ان کا ہوگا۔ تو 22 فروری سے شروع کر کے انشاءاللہ ہم ان کی ایک رجسٹریشن کا پروسیس کر دیں گے، اور اس میں جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں اس میں ڈاکٹرز، ڈینٹسٹ، نرسز، فارماسسٹ اور کوئی جو دیگر ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، وہ ایک بڑی آسان سی ویب سائٹ کے ذریعے بڑے آسان طریقے سے اپنے آپ کو پری رجسٹر کر پائیں گے، اور اس کے بعد اس کے 2 یا 3 دن کے بعد وہ کسی بھی جو ویکسینیشن سینٹر ہے وہاں وزٹ کر کے اپنے آپ کو ویکسین لگا پائیں گے۔ چنانچہ اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اس ہیلتھ کیئر ورکرز کے بعد، وہ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کا پروسیس ہوگا۔ سو یہ ایک بتدریج جو پروسیس تھا مرحلہ وار جس کا ہم شروع سے ذکر کرتے آئے ہیں، اب اس کے اگلے مراحل سامنے آ رہے ہیں، اور ہم اسی کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہتے تھے۔ اب ایک سلائیڈ بھی اسکرین پہ آپ کو دکھ رہی ہوگی، تو اب میں اس کو بات کو سمرائز کر دیتا ہوں، اس کو بتا دیتا ہوں کہ کیا 3 چیزیں ہم نے جن کا ذکر کیا۔ فوری طور پہ 2 چیزیں ہو رہی ہیں، فوری طور پہ 2 چیزیں ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک وہ جو رجسٹرڈ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہیں، ان کو اب انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، وہ 1166 پہ اپنا CNIC بھیج کر رجسٹریشن مکمل کر کے ایڈلٹ ویکسینیشن سینٹرز کی لسٹ دیکھ کے کسی بھی سینٹر میں جا کے اور اپنا جو SMS ان کو جواب آتا ہے اس کو سامنے دکھا کے ویکسینیٹ کروا سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ ان کو اب انتظار کی ضرورت نہیں، وہ خود سے یہ سٹیپ لے سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو اس وقت فی الفور موجود ہے اور جس کو میں پھر سے آپ سے تلقین کروں گا اور گزارش کروں گا کہ اس کو استعمال کریں، وہ ہے جس میں ہم نے کہا کہ اگر آپ کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے تو آپ اپنا CNIC 1166 کو بھیجیں، یا نادرا کی ویب سائٹ جو ہے nims.nadra.gov.pk اس پہ جا کے رجسٹر کریں اور دیگر انسٹرکشنز کا انتظار کریں۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا، ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ کہ مارچ کے بالکل شروع میں ان لوگوں کی، ہمارے سٹیزنز کی، ہمارے شہریوں کی ویکسینیشن بھی شروع ہو جائے گی۔ یہ تو 2 چیزیں ہو گئیں جو اس وقت فی الفور موجود ہیں، اور 22 فروری کے بعد جو ہمارے عمومی ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، تمام ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، چاہیں وہ فرنٹ لائن میں نہ بھی ہوں، ان کو ایک اسپیسیفک ڈیزگنیٹڈ ویب سائٹ جس کا ہم ذکر کر دیں گے اس میں رجسٹر کروانا ہوگا، اور پھر وہ جا کے دیکھیں گے لسٹ کہ کون سے سینٹرز ہیں جو ان کو سوٹ کرتے ہیں، وہ سلیکٹ کر کے اور ان سینٹرز میں جا کے اپنے آپ کو 72 گھنٹوں کے بعد اپنے آپ کو جا کے ویکسینیشن کا آغاز کروا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام معلومات تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ذرا بتانی اور کلیریفائی کرنی ضروری تھی، کیونکہ اس کے بارے میں کچھ ابہام بھی تھا، کچھ سوالات بھی تھے، تو امید ہے کہ آپ کے سوالات میری اس گفتگو کے ذریعے
آپ کے سوالات کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ اگر کوئی دیگر معلومات چاہیے ہوں تو ہماری ویب سائٹس موجود ہیں، اور یہ اسکرین کے اوپر کچھ ہم نے انفارمیشن بھی دکھائی ہے تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔